सूरतुल मुमिनून नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। मोमिनून में मोमिनों की सिफ़ात बताई जाएंगी। मक्की सूरत है, सूरह अंबिया के बाद नाजिल हुई है। 6 रुकू हैं, 118 आयात हैं, 1840 कलमात हैं। सूरह मोमिनून सहाबा कराम की ज़िंदगी का आईना है। इसी तरह सूरह मोमिनून जन्नत में जाने का ज़रिया है। और जन्नत भी कौन सी? टॉप की जो जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द तहकीक यानी कि यकीनन साबित है ये बात, लाजिम है ये बात, ऐसा ही होगा, यकीनी बात। क्या होगा? अफ़लहल मुमिनून, फला पा गए ईमान लाने वाले। अफ़लहा फला से फा लाम हा इसका रूट है। मुकम्मल कामयाबी को कहते हैं, अधूरी कामयाबी नहीं, मुकम्मल कामयाबी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी। फलाह के लफ्ज़ी माना है चीरना, काटना। काश्तकार को जो काश्तकारी करता है ज़मीन में उसको फल्लाह कहते हैं। वो ज़मीन को चीर फाड़ कर बीज बोता है और फिर क्या होता है, उसके बाद उसे कामयाबी मिलती है। मुफलिह उस शख्स को कहते हैं जो तकालीफ उठाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। यानी कामयाबी हासिल करनी है ना तो मेहनत तो करना पड़ेगी, तकालीफ तो उठानी पड़ेंगी। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पा गए मुमिनून, ईमान लाने वाले। ईमान क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर हैं। पहला स्टेप क्या है? ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो थोड़ी देर बाद आपने किबले की तरफ रुख किया। वही नाज़िल हुई और उन्हें कैसे पता चला कि इन पर वही नाज़िल हुई? वो बताते हैं कि जिस वक्त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी तो आपके गिर्द ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे मक्खियों की गुनगुनाहट की आवाज़ होती है। तो कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख किबले की तरफ किया और दोनों हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह ज़्यादा कर, थोड़ा ना रहने दे, हमें इज़्ज़त अता फरमा, ज़लील ना रहने दे, हमें अता कर और महरूम ना कर, हमें दूसरों पर मुक़द्दम कर, दूसरों को हम पर मुक़द्दम ना कर, हमें खुश कर दे और हमसे खुश हो जा। इस दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 10 आयत नाजिल हुई हैं, जो इन पर अमल करेगा जन्नत में दाखिल होगा। और फिर आपने सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 10 आयत पढ़ी। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत पर गोया शुक्र अदा किया, अल्लाह की तारीफ़ें की और क्या कहा, और मज़ीद ऐसे ही इनामात हमें देते रहिए और मज़ीद हम पर ऐसी आसानियाँ करते रहिए और हमें वो रास्ता दिखाते रहिए जो हमें सीधा जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाए। निसाई में एक और रिवायत आती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कैसा था? उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान था। और फिर ये 10 आयत पढ़कर सुनाई कि आप इन आयत पर अमल करने वाले थे। यानी कि जो भी हम आयत पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात थी, ये सब उनमें पाई जाती थी खूबियाँ। तो इसमें क्या है? कामयाब मोमिनों की सिफ़ात बताई गई है, जिनमें ये खूबियाँ हैं तो यकीनन वो कामयाब होने वाले हैं। और इस कामयाबी का मेडल कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है कि ये कामयाब हो गए। क़द अफ़लहल मुमिनून। तो कामयाबी में सबसे पहला क्या? ईमान लेकर आना। उसके बाद दूसरी बात क्या है? ईमान के बाद पहला तकाज़ा क्या है? अल्लज़ीना, वो लोग जो हुम वो फ़ी सलातिहिम अपनी नमाज़ों में, स्वात लाम वाव इसका रूट है,
خاشعون خشوع کرنے والے ہیں، خاشین عین اس کا روٹ ہے خشع جھک جانا، اس کے دوسرے معنی ہے سکون، دل کا جھک جانا عظمت کے ساتھ، اور خشیت ڈر جانا۔ انسان کسی سے کب ڈرتا ہے؟ دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک اس کے خوف سے اور ایک اس کی عظمت سے۔ تو اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ خوف کے ساتھ ساتھ عظمت، کہ اللہ کا یہ مقام ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت بہت بلند ہے۔ نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ صرف نماز کا نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز میں کیا؟ فی صلاتہم خاشعون، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع اختیار کرنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ خشوع دل سے جھکنے والے، پرسکون ہو کر نماز پڑھنے والے مطلب ہے، یعنی کہ نماز کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ انسان کے اندر عاجزی نظر آئے، خوف نظر آئے، اللہ کے سامنے ایسے عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ کو نہیں تو اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں منافقت والے خشوع سے بچانا، نفاق والے خشوع سے بچانا۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق والا خشوع مطلب انسان بظاہر تو مسکین سی شکل بنا کر اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اندر وہی پلاننگ ہے جو وہ کرتا رہتا ہے، کروں گا وہی، ابھی تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا ایسے باتیں کرنے کے لیے، من مانی آپ نہیں کروں گا، یعنی اندر سے وہ جھکا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ منافقت ظاہر اور باطن کے فرق کو کہتے ہیں۔ باطن کی کیفیت کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر ظاہر ہو ہی جاتی ہے، یہ چھپ نہیں سکتی، کتنا بھی انسان اچھا بن کے دکھا دے، کتنا بھی نیک بن کے دکھا دو، جو اندر منافقت ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ تو نمازوں میں بھی منافقین کی وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ رہے ذہن ادھر ادھر، نماز پڑھ رہے ہیں کبھی اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی کچھ اور سوچ رہے ہیں، یعنی ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت اہم راز بتائے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء خود بخود خشوع اختیار کر لیتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا نا، اللہ کی عظمت ہوتی، تو اس کا ظاہر خود بخود اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا، اس کے اعضاء بتا رہے ہوتے کہ وہ کس رب کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ اندر کی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، اندر کے معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ وہ نماز پڑھنے تو کھڑی ہو گئی تھی، لیکن نماز کے بعد اسے اپنی فلمیں دیکھنی تھیں، ڈرامے بھی دیکھنے تھے۔ وہ نماز پڑھنے تو کھڑی ہو گئی تھی، ابھی اس نے غیبتیں بھی کرنی تھی، ابھی اس نے غلط باتیں بھی کرنی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ نماز سے خشوع کو چھین لیتی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارے ساتھ خیر کے معاملات فرما دینا۔ ہماری تو کچھ ایسی ہی کیفیات ہیں، اللہ تو ہمارا ظاہر اور باطن پاکیزہ کر دے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز پوری زندگی کا آئینہ ہے۔ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، یہ اس کی نماز بتاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کسی کا دل نماز میں نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے اس کا دل اللہ سے نہیں جڑا ہوا، اس کے تعلقات اللہ سے خراب ہیں، درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے بعد پہلا عمل کا تقاضا جو یہاں رکھا گیا وہ نماز ہے۔ نماز میں خشوع خشیت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کو نماز کے علاوہ ہونے والے معاملات میں عاجزی اختیار کرنا ہوگی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ نماز کی حالت میں تو میں مسلم ہوں الحمدللہ، لیکن نماز کے بعد تو بس میرا جو دل چاہے، نہیں۔ ہم بار بار ایک بات کیا بتاتے ہیں کہ مومن 24 گھنٹے اپنے رب کا غلام ہوتا ہے۔ وہ جس طرح نماز کی حالت میں اس کے آگے جھکا ہوتا ہے، اسی طرح اسے ہر معاملے میں اپنے رب کے آگے جھک کے رہنا چاہیے۔ میرا رب
مجھے مسلسل دیکھتا ہے، صرف نماز کی حالت میں ہی نہیں بلکہ ہر لمحہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھیں دوسرا تقاضا ایمان لانے کے بعد، والذین، اور وہ جو ہم وہ عن اللغو، وہ لغو بات سے، لام غین واو اس کا روٹ ہے۔ لغو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بے فائدہ، بے مقصد، فضول، بے حیائی کی باتیں، ایسی باتیں کہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، لا یعنی باتیں، تو وہ لغوات سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ این را صاد، آیت نمبر 3، دوسرا تقاضا، بے مقصد فضول لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو آخرت میں کام نہ آئے، ایسے کاموں سے بچتے ہیں۔ نماز میں خشوع نہ ہونے کی وجہ لغو چیزوں سے اعراض نہ کرنا بھی ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا، کیونکہ انسان جب فضول بے فائدہ چیزوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، مثال کے طور پہ بازاروں میں مارے پھرنا، کبھی جمعرات بازار تو کبھی منگل بازار تو کبھی کوئی سیل، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب لغو چیزوں میں اپنا وقت گزارا تو پھر وہی چیزیں ذہن میں جم جاتی ہیں۔ نماز میں بھی وہی دھیان رہتا ہے، وہ جو کپڑا لائی تھی نا وہ ٹھیک نہیں آیا، وہ چینج کرانا پڑے گا، اس نے وہ جو دیا تھا نا مجھے بڑا مہنگا دے دیا، اب اس سے نہیں لوں گی۔ اسی طرح کے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں اور نماز کو خراب کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ انسان فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو نماز بھی خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ یہ لغو باتیں، یہ فضول چیزیں نماز میں دخل اندازی کرتی ہیں۔ ہر لغو شر دنیا میں ہمارے لیے آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں کوئی شر رکھا ہے تو وہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، اور دیا کہ اس نے کہ آزمائے کہ ہم لغو کی طرف جاتے ہیں یا خیر کی طرف جاتے ہیں، ہماری دوڑ ہے کس طرف، یہ اللہ نے ہمارے لیے آزمائش کے طور پر رکھی ہے کہ ہم کس کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور کس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ تمام چیزیں کہ جس میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، آخرت میں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس سے اعراض کرنا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کس طرح سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کس طرح سے ہمیں سنوارا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی قیمتی آیت ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور وہ جو ہم وہ للزکاۃ، زکوٰۃ کو فاعلون، ادا کرنے والے ہیں، للزکا، زا کافیہ، زکا کہتے ہیں عمدہ کو، اور تزکیہ کو، پاکیزگی کو، اور نشو و نما کو، یہ تمام اس کی میننگس ہیں۔ آیت نمبر 4، زکوٰۃ سے مراد یہاں زکوٰۃ نفس ہے، زکوٰۃ مال نہیں ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے زکوٰۃ مال بھی مراد لی ہے، لیکن چونکہ سورہ مکی ہے اور مکے میں ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، یعنی ابھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن ہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا۔ یہاں زکوٰۃ اپنی اصطلاحی معنوں میں نہیں، عام معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ اصطلاحی معنوں سے مراد مخصوص مال شرعی نصاب کے مطابق ادا کرنا، اپنے مال کو شریعتی نصاب کے مطابق ادا کرنا۔ تو یہاں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی، جی نفس کی پاکیزگی۔ تو کیا ہے کہ پاک کرنا ہے اپنے نفس کو۔ اللہ اکبر، کیسے؟ اپنا اخلاق سنوارنا ہے، سب سے پہلی چیز اخلاق ہے۔ اسی طرح ہم نے اوپر پڑھا لغو باتوں سے بچنا، یہ کیا ہے؟ ہمارے نفس کو پاک کرے گا۔ بری چیزوں سے پاک کرنا اور اچھی اچھی چیزوں کو اختیار کرنا، یعنی مسلسل پاکیزگی کو اختیار کرتے رہنا اور برائیوں سے بچتے رہنا، یہ ہے نفس کی پاکیزگی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان پاک ہو جائے گا، کیونکہ مومن کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ گناہوں سے بچے، بد زبانی سے بچے، گندی باتوں سے بچے، غیبت سے بچے، روحانی اور جسمانی اپنی صفائی کرے۔ صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کسی گندے برتن پہ آپ جتنا بھی اچھا کھانا ڈال لیں وہ گندا ہی ہو جائے گا۔ تو برتن کو پہلے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دلوں کو پہلے صاف کرنا ہوگا، تاکہ جو ہم یہ باتیں سن رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں آئیں تو وہ دل بھی ہمارے پاکیزہ ہوں۔ لیکن جب ہمارا دل ہی پاکیزہ نہیں ہوگا
تو وہ باتیں دل میں نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو، اور مومن ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوتا ہے، نہ صرف ذہنی روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کے دانت، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے ناخن، یہ تمام چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس کا گھر صاف ہوتا ہے، اس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہر قسم کی پاکیزگی مراد ہے۔ مومن جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں کی پاکیزگی، ہر چیز کی پاکیزگی۔ پھر بات ہوئی والذین، اور وہ جو وہ لفروجہم، اپنی شرم گاہوں کی، فاراجیم اس کا روٹ ہے، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی حرام سے بچانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر بات آ گئی حیا کی۔ حیا کیا ہے؟ حیا جس چیز میں ہوتی ہے وہ انسان کو خوبصورت کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی جنریشن کیا سمجھتی ہے؟ بس اس کو تو ڈھنگ ہی نہیں ہے پہننے اوڑھنے کا، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایک دم ہی گوار ہے یہ تو۔ جبکہ حیا تو ہر چیز کو خوبصورت کرتی ہے۔ انسان جتنا ڈھکا چھپا ہوتا ہے، انسان جتنا پردے میں ہوتا ہے، وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حیا کس سے ہے؟ حیات سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حیا جس میں نہ ہو تو پھر وہ جو چاہے کرے، پھر اس کے لیے ہر لمٹ کراس کرنا آسان ہے اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات ہوئی حیا کی، تو فرمایا اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تزکیہ نہ صرف روحانی، جسمانی، اخلاقی، ذہنی تزکیہ بلکہ جنسی تعلقات میں بھی تزکیہ ضروری ہے۔ تو ایسے لوگوں کی خوبصورتی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہ حرام سے بچ کر رہتے ہیں۔ زنا تو دور کی بات، وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اب زنا کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ جہاں بھی میوزک ہے، فنکشنز ہو رہے ہیں، وہاں نہ جائیں، وہاں آپ کے کانوں کا زنا ہو رہا ہے، وہاں آپ کی آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچانے کی کوشش کریں، یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ تو پھر یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ شرمگاہوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرمگاہ سطر کا حصہ عورت کے لیے کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ ہاتھ سے بتا دیں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے نا۔ خواتین آج کل یہاں کتنی کامن ہے نا، سلیوز پہنتی ہیں، اکثر تو یہ بھی غائب ہوتا ہے۔ یہ شرمگاہوں کو عیاں کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شرمگاہیں انہیں چھپانا ہے۔ یہاں پہ نہ آپ ٹائٹ پہن سکتے ہیں، اس کو لوز رکھنا بھی ضروری ہے۔ ابائی بھی اکثر پہنتی ہیں، اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ فگر بھی سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کتنا ان کا فگر ہے، کتنا ان کا جو ہے جسم ہے۔ تو اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے، یہ سب شرمگاہیں، تو حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ساڑیاں پہن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے پیٹ بھی نظر آئے، گلا بھی بڑا، نہیں، شرمگاہیں ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ الا مگر اللہ اوپر ازواجہم اپنی بیویوں کے، او یا ماں جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، مملوکہ کنیز کی طرف اشارہ ہے، لونڈی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دور جہالت اور دور غلامی کا دور تھا، لیکن اب یہ چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ غیر نہیں ملومین ملامت کیے گئے۔ آیت نمبر 6، مطلب اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا۔ اسلام میں نکاح کو پسند کیا گیا ہے اور نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، لیکن نکاح میں تمام شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ تمام شرائط کو پوری کرنا لازم ہے جو اسلام نے رکھی ہیں۔ اس لیے نکاح متع اس میں نہیں آتا، میم تا عین، ہاں متع، جس کا ذکر سورہ نساء میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کوئی شخص محدود مدت کے لیے کچھ رقم یا کوئی چیز دے کے نکاح کرتا ہے، مدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی آج کے بھی دور میں یہ بہت کامن ہے جی، اہل تشریع میں تو ابھی بھی ہے، ہاں وہ اس کو جائز کہتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں اس طرح کا نکاح ہوتا تھا، اسلام کے ابتدائی حصے میں سے باقی رکھا گیا تھا، مگر بعد میں سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یہ جو باقی رکھا گیا تھا نا، اسی سے لوگوں نے پکڑ لیا
جبکہ بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا، کیونکہ دور جاہلیت میں بہت کامن تھا، لیکن اسلام کیونکہ جب دھیرے دھیرے آیا تو دھیرے دھیرے ہر چیز ختم ہوئی. جیسے کہ شراب کا آپ کو پتہ ہے، دور اسلام کی ابتدائی دور میں تھی شراب، لیکن بعد میں اس کی حرمت آ گئی، اس کو حرام کر دیا گیا. پھر سارے لوگوں نے اپنے گھروں سے جو ہے اپنے مٹکے توڑ دیے، ساری شراب جو ہے بہا دی. تو اسی طرح اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا. پھر اسی طرح فرمایا کہ اور وہ عورتیں جو ملک یمین میں ہو، یعنی لونڈی کے مالک ہوں، تو لونڈی سے مباشرت پر ملامت نہیں ہے. اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کسی عورت کو خرید کر لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے صرف شادی کا طریقہ ہی باقی رہ گیا ہے. یہاں پہ تو 2 طریقوں کی اجازت ہے نا، لیکن اب صرف شادی کا طریقہ باقی رہ گیا ہے، جس سے انسان اپنے جذبات کی تسکین حاصل کر سکتا ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ نکاح کے ذریعے تعلق پر ملامت نہیں بلکہ یہ پسندیدہ ہے، یعنی کہ نکاح پسندیدہ ہے. اچھا، اب بات ہو رہی ہے کہ کیا ناپسندیدہ ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ، تو جو کوئی چاہے، باغین یا اس کا روٹ ہے ابتغاء، وراء علاوہ ذالکا اس کے، یعنی کہ نکاح اور مملوکہ. فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم العادون، وہ جو حد سے گزر جانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بتا دی، اس کو کراس نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے لمٹ کراس کر لی. اور یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. جو حرام راستہ اختیار کرے، جسم فروشی کرے، نکاح متع کرے، تو ایسے تمام طریقے کیا ہیں؟ حرام ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح تو درست ہے، نکاح کے علاوہ کوئی بھی تعلق، طریقہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا اس کی شریعت میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے. اب جس میں زنا بھی آ جاتا ہے اور قوم لوط کا عمل بھی آ جاتا ہے، تو تمام چیزیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں. اسی طرح غیر محرم سے دوستیاں، فون پہ غیر محرم سے باتیں کرنا، اور کالج یونیورسٹیز کے آج کل جو معاملات ہیں یہ سب حرام ہیں، یہ سب ناجائز ہیں. تو ان سے ہم کو اور ہماری جنریشن، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو بچانا بہت ضروری ہے. اور آج آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ یہاں پہ نکاح کی بات ہو رہی ہے، لیکن نکاح آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے. زنا کرنا آسان اور نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات، جس پر ہمیں نظر ثانی کرنی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. پہلی چیز، بچوں کی بلا وجہ دیر سے شادی نہ کریں. اگر اسباب موجود ہیں تو فوراً ان کی شادی کریں. لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اسباب بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی شادی نہیں کرتے. ایک بات ہے کہ مجبوری ہے، اسباب نہیں ہے، دیر ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کوشش اور دعائیں جاری رکھیں. تو شادی بچوں کی جلدی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ نکاح کی عمر کو پہنچے اور والدین اس کی شادی نہ کریں اور وہ حرام میں پڑ جائے، تو والدین پر بھی اس کے گناہ کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ بچوں کی شادی ہوتی ہے، صرف زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں نا. اب بچے کیا ہوتے ہیں کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ، دوسرے لڑکوں کے ساتھ ان کے چکر چل رہے ہوتے ہیں، فون پہ باتیں، گھومنا پھرنا، وہ سمجھتے ہیں اسی سے زندگی کو انجوائے کر لیں. ہم ابا تو شادی کر ہی نہیں رہے ہیں ابھی. اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ جو بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کا حصہ والدین کو بھی جائے گا. اللہ اکبر. اور ایک نکاح کی دیر جو ہوتی ہے وہ وجہ کیا ہے؟ رسم و رواج، جہیز، اسراف، دکھاوا. شادی ہو تو ایسی ہو کہ پورے خاندان میں ایسی شادی کسی کی نہ ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیسیاں ڈل رہی ہوتی ہیں، پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ان چکروں میں اولادیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور عزت سے اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کی، بیٹیوں کی شادیاں کروا دیں. آمین. آیت نمبر 8 دیکھیے. والذین، اور وہ جو ہوں وہ، لِأَمَانَتِهِمْ، اپنی امانتوں کی. امانت کی جمع حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کی. راعون، را عین یا، نگرانی کرنے والے ہیں. رائی کی جمع راعون. رائی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے کو. چرواہا کیا کرتا ہے؟ نگرانی کرتا ہے. امانت، ہر قسم کی ذمہ داری جو اپنے سر لی جائے اس کو پورا کرنا لازم ہے. امانت چاہے مال کی ہو، امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، راز کی شکل میں ہو، یا کسی جاب جو آپ کرتی ہیں یا خواتین یا جینٹس کرتے ہیں، جو بھی امانت ہو، اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا لازم ہے. یہ ہے امانت کی حفاظت،
کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا ہے، اپنے گھر کے معاملات بتائیں، آپ دوسروں پر عیاں مت کریں، یہ اس کی امانت ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح کسی نے آپ کے پاس کچھ رکھوایا، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ دین و دنیا کا معاملہ ہو یا گفتار کردار سے تعلق ہو، ہر قسم کی ذمے جو انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے وہ امانت ہے۔ وہ عہد ان کی پاسداری کرے، یعنی کہ ایک تو امانتوں کی حفاظت کرے، اور پھر اگر کوئی عہد کیا تو ان کی پاسداری کرے۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ کسی سے وعدہ کر لینا کہ میں یہ کام کروں گی، یا وعدہ کا لفظ استعمال نہ کرنا اور یہ کہہ دینا میں آؤں گی یا میں نے یہ کام کروں گی، وہ وعدہ ہو جاتا ہے، اب آپ نے کرنا پڑے گا۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ مومن کی نشانی ہے یہ کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 9 دیکھیے، والذین، اور وہ جو ہم وہ علی صلاتہم، اپنی نمازوں پر، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے خشوع کی بات کی، یہاں حفاظت کی بات، یعنی کہ اول اور آخر دونوں طرف نماز کا ذکر ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، اتنی ہے نماز کی اہمیت۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں زندگی میں جس کی فکر کرنی ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں خشوع بھی اختیار کرنا ہے اور نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نمبر 1، اوقات پر نماز پڑھنا۔ ایک تو پہلی چیز یہی ہے کہ وقت پر نماز پڑھیں، افضل عبادت ہے یہ، وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ اوقات نماز، آداب نماز، جو نماز کے آداب ہیں ان کو پورا کرنا۔ ارکان نماز، جو اللہ کے نبی نے ہمیں ارکان طریقے بتائیں اس کے مطابق پڑھنا، اپنی منمانی نہیں کرنا، لوگوں کی بات نہیں ماننا، بلکہ دیکھنا کہ نماز نبوی میں اللہ کے نبی نے نماز کیسی سکھائی ہے، ایسے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، پوری طرح سے احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنا تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ ہو سکے۔ اور آداب میں پاکیزگی بہت اہم حصہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے کپڑے کبھی گندے نہیں ہوتے، ناپاک نہیں ہوتے، جسم ناپاک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نہائے دھوئے پاکیزہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں 5 ٹائم بہت بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہونا جو زبردستوں کا زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10 اور 11 ایک ساتھ دیکھ لیجئے، والذین، اور وہ جو، الذین، وہ جو، یرثون، وارث ہوں گے، فردوس کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہی ہے جنت کے وارث۔ خوبیاں بتا دی، آپ کو جنت کا وارث بننا ہے، جنت الفردوس چاہیے تو دیکھیں یہ ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوئی تو آپ بھی جنت میں آپ کی انٹری ہو جائے گی، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ تو کیا فرمایا؟ یہی جنت کے وارث ہیں۔ جنت میں جانے والوں کی آئیڈینٹی بتا دی کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی، یہ شناخت ہوگی ان کی تو ہی وہ جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جا سکتے۔ وارث ہوں گے فردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ یہ جنت جو بہت زیادہ بلند جنت ہے، یہ جنت الفردوس کہ جہاں سے ساری نہریں بہتی ہوئی دوسری جنتوں کی طرف آتی ہیں، جو عرش کے نیچے ہے، جس کا مقام بہت زیادہ ہے، جو تمام جنتوں کی سردار ہے، اس میں جو لوگوں کو بھیجا جائے گا تو وقتی طور پہ نہیں بلکہ خالدون، وہ ہمیشہ وہی رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کا ٹائم وہاں پہ ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ہمیشہ رکھا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نجعلک من الجنۃ الفردوس۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے فیملی کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے دینا۔ اللہ ہم سے یہ عمل کروا لیجئے جو ہم نے پڑھے ہیں تاکہ ہم بھی جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 12۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ کیوں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کامیاب لوگوں کی صفات بھی بتا دی، ان کی منزل بھی بتا دی، انجام بھی بتا دیا۔ اللہ کہہ رہے سنو، اگر تمہیں مشکل ہے نا ان چیزوں کو کرنے میں کہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، تو سنو میں نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پیدا کیا ہم نے انسان کو، مِن سُلَالَةٍ، نچوڑ سے، ست یعنی کہ سلالہ کہتے ہیں کھینچنے کو، نکالنے کو، اور کس کا کھینچنا اور نکالنا؟ من تین، مٹی کے، یعنی کہ تین سے سلالہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا
تو تین یعنی کہ مٹی سے اس کا خاصہ نکالا، اس کا نچوڑ نکالا، ثم پھر جعلناہ بنایا ہم نے اسے نطفہ، اب سلالہ سے کس میں تبدیل کیا؟ نطفہ میں تبدیل کر لیا۔ نطفہ کیا ہے؟ منی۔ فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ قرار قاف را را اس کو روٹ ہے، مکین میم کاف نون اس کا روٹ ہے، مطلب ہے رحم مادر میں۔ قرار ٹھکانہ، محفوظ، مکین۔ 12 اور 13 پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا گیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ابو البشر آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے، یا انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہی ہے۔ تو ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے بنایا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پر قرار دیا۔ 3 سے سلالہ اور پھر سلالہ سے نطفہ بنا کر محفوظ ٹھکانہ دیا کئی مہینوں کے لیے۔ اب یہ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 6، کبھی 7، کبھی 8، کبھی 9، کبھی 10 پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 14 دیکھیے، ثم پھر کیا ہوا؟ پھر خلقنا بنایا ہم نے نطفہ، اب نطفے کو کہاں لے کے گئے؟ علقہ، نطفے کو تبدیل کر دیا جمے ہوئے خون میں، یعنی کہ لوتھڑے میں۔ عین لام قاف اس کا روٹ ہے۔ پھر اس نطفے یعنی قطرہ بوند منی کو لوتھڑے کی شکل دی، نطفہ کو علقہ جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، پھر اس کو اس طرح گروہ کیا کہ وہ جمع ہوا خون لوتھڑا اب کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ مضغتن، میم ضاد غین، گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ خون جو جمع ہوا، وہ جو لوتھڑا تھا، اب وہ ایک بوٹی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ فخلقنا پھر بنایا ہم نے، مضغۃ بوٹی کو، عظامن ہڈیاں، عین ضا میم اس کا روٹ ہے، یعنی وہ جو بوٹی تھی اب وہ بوٹی کس میں تبدیل ہو رہی ہے؟ ہڈی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نیک عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دیکھو تو صحیح اللہ نے ہمیں کیسے بنایا ہے، کتنے اسٹیج ہیں جس کو ہم کرتے ہوئے آگے گزر رہے ہیں۔ اب وہ جو بوٹی تھی وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ پھر فرماتا ہے فَقَسَّوْنَا پھر بنایا ہم نے، کاف سین واو اس کا روٹ ہے، عظامہ ہڈیوں کو، عین ضا میم اس کا روٹ ہے، لحمہ گوشت، اب ان ہڈیوں کو پھر گوشت چڑھایا۔ ثم پھر انشأناہ اٹھایا ہم نے اسے، خلقن مخلوق، آخرہ دوسری۔ اب یہ دوسری سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تک تو جو تخلیق کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ ایک مٹی سے، مٹی کا نچوڑ، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا اس نچوڑ سے وہ کہاں پہ گیا؟ نطفہ، محفوظ جگہ، پھر علقہ، پھر وہ تبدیل ہوا بوٹی میں، پھر اس کو بتایا کہ وہ بوٹی جو ہے ہڈی بن گئی، پھر ہڈی کے بعد ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا گیا۔ ابھی تک وہ کیا تھا؟ گوشت اور ہڈیوں کا ایک ڈھیر ہے نا، لیکن اللہ نے اب ایک دم اس میں تبدیلی کی، اس میں روح پھونک دی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو روح کا پھونکا جانا ہے نا، یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ روح نکلی، کہانی ختم، روح داخل ہوئی، کہانی شروع۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، یعنی روح پھونکنے کے بعد وہ ایک الگ ہی مخلوق بن گیا۔ کیسی مخلوق؟ ہنستا، روتا، کھاتا، پیتا، دیکھتا، یعنی وہ ایک دم ہی چینج ہو گیا۔ اب اس کے اندر فیلنگز بھی آ گئیں، پھر دھیرے دھیرے اسے بولنا بھی آ گیا، پھر اسے چلنا بھی آ گیا، پھر زندگی گزارنے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ روح نہ ہوتی تو وہ ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتا تھا، وہ اپنی پلکیں بھی نہ اٹھا سکتا تھا، وہ اپنی سانسیں بھی نہیں لے سکتا تھا۔ کس حیرت انگیز طریقے سے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، کس طرح انسان کی تخلیق کی، ماں کے پیٹ میں اتنے مرحلوں سے گزار کر اتنا بہترین خوش شکل انسان اللہ رب العالمین نے تیار کیا اور اس کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہہ دیں الحمدللہ، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا اور بہترین وجود دیا، اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہر چیز مجھے سلامت دی۔ اللہ میں تجھ سے عاجزی کرتی ہوں، یہ تمام مراحل کو پڑھنے کے بعد
اللہ یہ ایک ایک چیز تو اپنے لیے پسند فرما لے، اللہ یہ تیری تو بنائی ہوئی ہیں، اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر لمحہ تیرے لیے گزرے، اللہ مجھے اپنے دین کے لیے پسند کر لے، اللہ مجھ سے اپنے دین کے کام لے لے، اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والا، یعنی اللہ تمام کاریگروں سے بڑھ کر سب سے بڑا کاریگر ہے، جس نے انسان کو اتنا خوبصورت تخلیق کیا، الحمدللہ۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 15، ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک بعد اس کے لمیتون ضرور مرنے والے ہو۔ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہمارا انجام بھی بتا دیا۔ دیکھو میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا تھا نا، سارے اسٹیجز بتا دیے، کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمہاری ہم نے تخلیق کی، پھر اس کے بعد اللہ ہمیں بتا رہے تم پھر مر جاؤ گے، تم ایک دم مٹ جاؤ گے، تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جینے اور مرنے کے بیچ میں جو کام ہے نا، بس اس کو سمجھ لو، یہ جینا اور مرنا بڑی بات نہیں، اس کے بیچ میں جو تمہاری زندگی گزارنا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے بس اس سے مطلب ہے، میں بس وہ دیکھ رہا ہوں، اسی مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس زندگی میں تم کرتے کیا ہو۔ اللہ اکبر، اتنی خاص تخلیق کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، اپنی تخلیق تک بھول جاتا ہے، اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو نظر انداز کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے اس رب العالمین تک کو بھول جاتا ہے، اور پھر ایک وقت مقرر پر اسے موت آ جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین ابتدا سے یہاں تک بہت اہم باتیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں مرنا ہے، اب جو اس کے بیچ میں جو کرنا ہے نا وہ کیا کرنا ہے، جو بھی تم نے 10 آیتیں پڑھی تھیں، جو میں نے ابتدا میں تمہیں بتا دیا، اگر تم وہ کر کے آؤ گے تو یاد رکھو فردوس تمہارا مقام بن جائے گا، فردوس تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور خالدون ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ بس یہ میرا پیدا کرنا، یہ مرنا، یہ میرا کام ہے، لیکن بیچ کا کام تمہارا ہے جو تمہیں کرنا ہے مجھ سے مدد لے کے، اس میں بھی تم خود مختار نہیں ہو، مجھ سے مدد لینا پڑے گی۔ کس قدر خوبصورت ہے یہ قرآن، کس طرح سے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ سمجھ تو بہت اچھا آ رہا ہے، اللہ جی بس عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامتی تبعثون قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، یہ ہے اصل انجام۔ پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا، تمہیں جیسے پہلی بار ہم نے پیدا کیا تھا، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں مٹ جانے کے بعد دوبارہ سے تخلیق کر دیں، دوبارہ سے کھڑا کر دیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ اور پھر تم کھڑے کیے جاؤ گے اور پھر تمہارا حساب ہوگا۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 17، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا بنائے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر 7 طرائق راستے، طور اور قاف اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، طبقات، راستے، 7 طرائق یعنی کہ 7 آسمان، کسی نے اس کی میننگ کی ہے، اور بعض مفسرین نے ملائکہ کے آنے جانے کے راستے کہا ہے، اور بعض نے ستاروں کی گزرگاہیں کہی ہیں، یعنی کہ مختلف آراء ہیں۔ وما اور نہیں کننا ہے ہم عن الخلق مخلوق سے غافلین غافل۔ اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا تاکہ یہ مخلوق ہلاک نہ ہو جائے، اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور بعض نے یہ مطلب بھی لیا ہے، یعنی کہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا یا داخل ہوتا ہے، اس طرح آسمان سے جو اترتا ہے اور چڑھتا ہے، سب ہمارے علم میں، سب ہماری نظر میں، ہم کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہیں۔ تو بھلا
ہم تمہاری زندگی سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں قوانین دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، سنو، اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم تو انسان ہو، ہم تو بڑی بڑی چیزوں سے غافل نہیں ہیں، ہم تو 7 آسمانوں سے غافل نہیں ہیں، ہم تو کائنات کی کسی چیز سے غافل نہیں۔ تو اے انسان، ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں، تجھے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہم تیرے ایک ایک لمحے کو دیکھ رہے ہیں، تو کیسے گزارتا ہے۔ تو واقعی ہماری بتائی ہوئی باتوں کو قبول کرتا ہے، اپنی زندگی میں لاتا ہے یا نہیں لاتا؟ پھر دیکھیے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، بِقَدَرٍ، ساتھ ایک اندازے کے، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اندازے کے مطابق پانی نازل فرما رہا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ٹھہرایا ہم نے اسے، سین کاف نون اس کا روٹ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو روکے ہوئے ہے، ٹھہرایا ہوا ہے زمین کے اندر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، برف کی صورت میں، یا ان کے بہت سے سارے مقامات بنائے ہوئے ہیں، کہیں کنویں، کہیں سمندر، کہیں دریا۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تم ڈوب نہ جاؤ۔ ہم نے زمین پہ تمہیں رکھا ہے، اور اسی زمین میں پانی بھی ہے، تو اس پانی کو ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے فی الارض، زمین میں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ، لے جانے والے ہیں، ذہاب ذہابہ سے، بھی اسے، لَقَادِرُونَ، البتہ قادر ہیں، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے بس میں ہے، ہم اس پر قادر ہیں۔ یعنی نہ زیادہ پانی برساتے ہیں کہ تباہی پھیل جائے، اور نہ اتنا کم کہ پیداوار کی اور دیگر ضروریات کے لیے ناکافی ہو جائے۔ یعنی یہ انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے، بلکہ ہم نے کیا کیا کہ اس پانی کو چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالابوں، کنووں کی شکل میں محفوظ کر لیا، تاکہ ان ایام میں کہ جب بارش نہ ہو تم اس کو استعمال کر سکو۔ کتنی بڑی رحمت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم کبھی اندازہ ہی نہیں کرتے، شکر ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ پانی اس لیے تمہارے لیے رکھا، یعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پانی اندازے کے مطابق نازل کیا تاکہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا سنو، اگر یہ سارا پانی ہم غائب کر دیں، ایک دم نیچے دیہوں میں ڈال دیں، یہ چلا جائے سارا پانی، اور ہم تو اس کو کرنے پہ قادر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پانی پر شکر کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم پانی کو جس طرح سے ضائع کرتے ہیں، جس طرح سے اسراف کرتے ہیں، اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے کہ اگر یہ پانی، یہ نعمت جو میں نے تمہیں دی ہے، جو پانی زندگی ہے تمہارے لیے، یہ پانی نہ ہو تو فصلیں نہ ہو، تمہاری زندگی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، یا ہم یہ پانی اتنا بھیج دیں کہ سب کچھ تباہ ہو جائے اس صورت میں بھی۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، نہ روکا، نہ بہت زیادہ بھیجا، بلکہ اندازے کے مطابق اس کو ٹھہرا کے رکھا۔ تو سوچو تو صحیح کہ تم اس پانی کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے قدر کرنی ہے؟ بہت زیادہ بہانا نہیں ہے، پانی کے استعمال میں اندازہ رکھیں، اسراف نہ کریں، ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر وہ روک لے تو اس کو لانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھیں۔ وَأَنشَأْنَا، پھر پیدا کیا ہم نے، نون شین حمزہ اس کا روڑے، لَكُمْ تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، جناتٍ باغات کو، من نخیل وَأَعْنَابٍ، کھجوروں کے اور انگوروں کے، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا اس میں، فواکہ پھل ہیں، فا کاف ہا اس کا روٹ ہے، فاکہۃ کی جمع ہے فواکہ، یعنی کہ میوہ جات پھل وغیرہ، کثیرتوں بہت سے، ومنہا اور ان میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہم نازل کرتے ہیں نا، یہ کس قدر مفید ہے، یہ پانی تمہاری زندگی ہے۔ اس پانی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، باغات اگاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ تذکرہ کیا کیا، کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ عربوں کے یہاں یہ بہت عام تھے اور بہت پسندیدہ بھی تھے، تو اس لیے اسی سے مثال دی گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، کھجور اور انگوروں کے ساتھ کثیروں، اور بھی بہت سے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے آپ کو باغات دیے، پھل دیے ہیں۔
صرف کھجور انگور کے باغات ہی نہیں بلکہ بہت سے پھلوں کے باغات اسی پانی سے حاصل تم کرتے ہو، تم کھاتے ہو، تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پانی کی اور اپنی نعمتوں کی قدر بتا رہا ہے کہ کرو، یہ ہم نے تمہیں دیے، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ 20 دیکھیے، وہ شجرتن، اور ایک درخت۔ اب بات آ گئی زیتون کے درخت کی۔ وہ شجرتن، اور ایک درخت، تخرجو، جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا سے، سین یا نون اس کا روٹ ہے۔ طور سینا بعض کے نزدیک کوہ طور کو کہا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ مبارک جگہ، مبارک مقام، اس لیے سورہ نور میں طور سینا زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ یہ درخت مبارک درخت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ طور سیناء، طور سینا سے، تنبتو، وہ اگتا ہے، نون باتا سے، بالدہنی، ساتھ چکنائی کے، دال ہا نون، مطلب تیل لیے اگتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ وصبغن، اور سالن، سالن یہاں پہ صبغہ کے لیے استعمال ہوا ہے، صاد با غین، صبغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رنگ۔ تو جب روٹی کو سالن میں بھگویا جاتا ہے تو وہ سالن کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ صبغہ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ لیے آکلین، کھانے والوں کے لیے، اکلا سے۔ آیت نمبر 20۔ اور مزید بے شمار دیگر چیزیں جو انسان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں ان کا ذکر کیا، اور خاص طور پر زیتون کا درخت جس کی زیادہ پیداوار طور سینا میں ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ مبارک مقام، مبارک درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی اور اللہ رب العالمین کا کلام بھی، دونوں زیتون کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا بلکہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو سوچیں کہ میرے اور آپ کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، لیکن ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے۔ نہ ہمارے یہاں اس کا سالن بنتا ہے، نہ ہم اپنے سر پہ لگاتے ہیں، نہ ہم اپنے جسم پہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ مہنگا بہت ہے۔ تھوڑا سا لے کر آ جائیں اور کوشش کریں کہ کبھی کبھی جو ہے جہاں درد ہو وہاں لگا لیں، اپنے سر پہ لگا لیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہے، تو اس میں سوچیں کتنے فوائد چھپے ہوں گے۔ خالص ہونا چاہیے بے شک۔ اب زیتون کا تیل ہو یا شہد ہو، آپ کو پتہ ہے نا، یہ دونوں کی بہت خوبیاں ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے، احادیث بیان کر رہی ہے۔ اب مسئلہ ہماری زندگی میں کیا جاتا ہے؟ خالص کا ہونا اور نہ ہونا۔ تو یہ جو خالص کا چکر ہے نا، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور یہ سوچیں کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کو خالص آپ کے لیے خود کر دے گا۔ لوگ کرتے بے ایمانی کرنے دیں، آپ اللہ پر یقین کے ساتھ استعمال کریں، وہ شہد بھی خالص ہو جائے گا، وہ زیتون کا تیل بھی اللہ خالص کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت مفید ہے، زیتون بہت مفید چیز ہے چونکہ مبارک ہے، اس لیے اسے تھوڑا ہی صحیح مگر استعمال میں رکھیں، سر پر لگائیں، اسکن پر لگائیں، کھانے میں رکھیں، تو اس کا استعمال ہمیں کرنا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے زمین بننے کے بعد ابتدا میں جو چیزیں ہوں گی ان میں زیتون بھی تھا۔ اسپین میں ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں زیتون کے جو بیج ملے تھے وہ 8000 سال پرانے تھے۔ کتنا قدیم درخت ہے! یہ عام درختوں کے مقابلے میں بہت طویل عمر پاتا ہے۔ یروشلم میں 2000 سال پرانے زیتون کے درخت ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کھجور کی ہی طرح بہت فائدہ مند ہے، جیسے کھجور کے درخت کے بارے میں ہم نے آپ کو کافی ڈیٹیل بتائی تھی نا، اسی طرح یہ بھی ایور گرین درخت ہے، یعنی کہ سدا بہار ہے۔ گرم موسم میں جو ہے زیادہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، اس کی لمبائی 50 فٹ لمبا ہوتا ہے، 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! پتے سے گرے اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ ایوریج عمر اس کی عام طور پر جو ہوتی ہے وہ 500 سال کی ہوتی ہے، لیکن جو اچھے اور بڑے درخت ہوتے ہیں وہ بہت طویل عمر پاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ 4 سال کی عمر میں یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آیت نمبر 21 پر آ جائیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ تمہاری لیے، فِي الْأَنْعَامِ مویشیوں میں، لَعِبْرَةً البتہ عبرت ہے، سبق ہے، عین بارہ، نُسْقِيكُمْ سین قافیہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں۔ اب بات آ گئی مویشیوں کی، یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ مما، اس سے، فی بطونہا، ان کے پیٹوں میں سے، مطلب بطن سے کیا؟ دودھ کی طرف اشارہ ہے نا۔ وَلَكُمْ، اور تمہاری لیے، فیہا، ان میں، کن میں، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مویشیوں کی طرف، انعام کی طرف۔ منافع، فائدے ہیں، کثیر، بہت زیادہ،
کثیرتوں بہت سے، ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو۔ 21 22 بھی اس کے ساتھ دیکھ لیں، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کر لی تھی پچھلی دفعہ، اس لیے تھوڑا سا مختصر لکھ لیجیے۔ اب مویشی جانوروں کی بات کی، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی کہ دودھ تو بہت فائدہ مند چیز ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت فائدے ہیں، یعنی کہ انہیں تم کھاتے ہو، ان پر ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تم، ان کے ہم نے سب آپ کو لکھوایا تھا کہ ان کی کھالوں سے ہم کیا کیا استعمال کرتے ہیں، اون سے کیا استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بتایا اس کے علاوہ کیا، اس پر تم سواریاں بھی کرتے ہو، جیسے کشتیوں پر سواریاں کرتے ہو۔ تو سواری جو ہوتی ہے اس کا ہونا بہت خوش نصیبی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کے دور میں بھی جس کے گھر میں گاڑی ہے نا وہ بڑی خوشی سے بتاتی ہے اللہ کا شکر ہے گاڑی ہے، کیونکہ سواری کا ہونا خوشخبری کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سواری کا بھی ذکر کیا کہ تم اس پر سوار بھی ہوتے ہو۔ اب ظاہر پہلے کی سواری تو یہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر سوار ہوتے ہو۔ ان تمام نعمتوں پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، جو غور و فکر کرتا ہے اسے اللہ یاد رہتا ہے، اس کی قدرت پر پیار آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اللہ نے تو انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، تاکہ انسان کیا کرے، ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرے۔ تو ان چیزوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو نا، تو جس نے یہ فائدے دیے اس کو بھی یاد کیا کرو، وہ رب تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ تو لیسن لکھ لیجیے 1 سے 22۔ نماز میں خشوع کرنا، حفاظت کرنا، لغواتوں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب کچھ ہم نے سیکھا۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں عہد کی حفاظت کرنا، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا، یہ سارے ہم نے سبق لیے ہیں۔ اب دیکھیے 23 سے 32، اللہ کی بندگی۔ 23 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقالا تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دیا۔ ما نہیں لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ برحق، غیرہ اس کے علاوہ، افلا کیا پھر نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ سورت کی ابتدا میں مومنین کی صفات بتائی گئی کہ کچھ اللہ کے بندے ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ اب کچھ ایسی اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے ایمان لانا تو دور کی بات، ایمان لانا عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ہر پیغام کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا۔ یعنی کہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے طرز عمل کو یہاں کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ نہ ماننے والوں میں سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قوم نوح کا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم کے پاس سب سے پہلی قوم یہی آئی، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت اللہ دی، اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے۔ اور تم اگر جو شرک کرتے ہو، کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ تم کتنا کبیرہ گناہ کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے جھک رہے ہو، دوسروں کو پکار رہے ہو، تمہیں خوف نہیں آتا کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے؟ یعنی ان کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے باز آ جاؤ۔ فقالا تو کہا، ملأ الذین سرداروں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا۔ اب ان کی قوم کے جو ایلیٹ کلاس لوگ تھے انہوں نے کیا جواب دیا، من قومی اس کی قوم میں سے، ما نہیں، ھذا یہ، الا مگر، بشر مثلکم ایک انسان تمہارے جیسا، یریدو جو چاہتا ہے، ان یتفضل کہ وہ فضیلت حاصل کر لے، ذات لام اس کا روٹ ہے، علیکم تم پر، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لانزل البتہ وہ اتارتا، ملائکہ فرشتے کو، ما نہیں، سمعنا سنا ہم نے، بہذا اس بات کو، فی آبائنا الاولین اپنے آباء و اجداد میں پہلے۔ یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں، سردار کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہا یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو اگنور کرو۔ اصل میں اس کا مقصد میں ہم بتاتے ہیں آپ کو ہے کیا، وہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارا بڑا بننا چاہتا ہے۔ اب سوچو تو صحیح، اگر اللہ کسی کو پیغمبر بناتا تو وہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتا،
کیا یہی رہ گیا تھا پیغمبر بننے کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ اور یہ جو بات کہہ رہا ہے، ہم نے باپ داداؤں کے دور میں تو ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں، یہ تو کوئی نئی بات ہی لے کر آ گیا ہے کہ بھلا کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ جو سردار تھے وہ قوم کے ذہن خراب کر رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو بہکا رہے ہیں۔ ان نہیں ہوا وہ الا مگر رجل ایک شخص بھی جس کو جنتن جنون ہے۔ جنہ کس کو کہتے ہیں؟ چھا جانے کو۔ جنات، جنت، یہ تمام چیزیں چھا جانا، گھیر لینا، اسی سے باغات بھی ہوتے ہیں۔ باغات میں جو درخت ہوتے ہیں وہ تمام باغ کو گھیر لیتے ہیں۔ فتربصوا، تو انتظار کرو۔ باسواد اس کا روٹ ہے، ربس کہتے ہیں انتظار کرنے کو، یعنی کہ اس کو تو کوئی جنون آ گیا ہے، اس پر جنون چھا گیا ہے، تو تم انتظار کرو بھی ساتھ اس کے حتیٰ ہی ایک وقت تک۔ مطلب یہ ایک عام سا شخص ہے، اس کو چند دن برداشت کر لو۔ اس کو جنون ہو گیا ہے، مجنون بن گیا ہے، یا اس کا جوش ابھی بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، یا یہ ایسی کیفیت میں ہے کہ اس پر ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لو، برداشت کر لو اس کو، جب افاقہ ہو جائے گا، جب یہ ذرا بہتر ہو جائے گا، اس کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی نا، پھر یہ خود ہی درست ہو جائے گا۔ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہ مر جائے، نعوذ باللہ، اس کو موت آ جائے، دونوں طرف اس کا مفہوم جاتا ہے۔ تو برداشت کر لو، یہ جو کہہ رہا ہے نا صرف برداشت کر لو، اس کی بات کو ماننا نہیں۔ تو یہ قوم کے سردار قوم کو بہکا رہے ہیں۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا، کہا، رب انصرنی، اے میرے رب مدد فرما، بیما، اس وجہ سے جو کذبون، انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ یہ جو دعا کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ چند مہینوں چند سالوں بعد نہیں بلکہ 950 سال بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج دیجیے، بہت جھٹلا چکے یہ، میری بات مانتے ہی نہیں۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا انہوں نے کس طرح سے کہا، اللہ میں نے انہیں ہر وقت سمجھایا، صبح و شام سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، پیار سے محبت سے ہر طرح سے میں نے کوششیں کر لی، اللہ میں نے پوری زندگی ان کو سمجھانے میں گزار دی۔ اللہ یہ باز نہیں آتے، یہ سمجھتے ہی نہیں، حق قبول ہی نہیں کرتے۔ یعنی 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب کوئی خیر والا نہیں ہے تو پھر دعا کی، اے میرے رب ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میں نے دن و رات تبلیغ کی مگر یہ انکار ہی کرتے رہے، اے میرے رب میری مدد فرما۔ 27 فَأَوْحَيْنَا، پس وحی کی ہم نے، الیہ طرف اس کے، اَنِصْنَعِ الْفُلْکَ، کہ بنا کشتی۔ اصنع کس سے ہے؟ صنع سے، صاد نون عین اس کا روٹ ہے، صنعت، صنعت، کاریگری، مہارت، اس میننگ میں آتا ہے صنعت کاری۔ تو کس کو بنا؟ فلک، کشتی کو، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری انسٹرکشن کے سامنے، یعنی ہماری انسٹرکشن کے مطابق ہم جو بتا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انجینئر، وہ خود اپنی کوئی چیز بناتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ اس طرح سے بنائیں، تو پھر وہ اس پر فخر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اب سوچیں وہ کشتی کیسے تیار ہوئی ہوگی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے بنائیں، جسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، اس کے مطابق بنائیں۔ وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی کہ جو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، جو گائیڈ لائنس دیں گے اس کے مطابق۔ فائزہ، پھر جب آ جائے امرنا، حکم ہمارا، مطلب کہ عذاب ہمارا، وفارت تنور، اور جوش مارے تنور، مطلب فا واورا اس کا روڈ ہے، فارا یا فورا، اس سے فوارا بھی ہے اور اس سے فوراً بھی ہے، یہ اردو کے ورڈز اس کے اسی سے ہی نکلے ہیں، یعنی کہ فوراً جوش میں کوئی چیز کر لینا، یا فوارا جس کے فوارا جو ہے چلتا ہے۔ تو کیا کہا؟ جوش مارے۔ تنور کس کو کہتے ہیں؟ روٹی پکانے والے تنور کو کہتے ہیں، یا اس سے مراد بعض نے کہا ہے کہ زمین کے ہر گہرے حصے کو، ہر جگہ سے یعنی پانی نکل آیا۔ اور کسی نے کہا کہ یہ کسی مقام، کسی جگہ کا نام ہے، کہ اللہ نے بتایا تھا کہ اس مقام سے جو ہے پانی ابل پڑے گا، یعنی مختلف آراء ہیں۔ فَاسْلُکْ، تو داخل کر لے، سین لام کاف اس کا روٹ ہے، فیہا، اس میں، من کل،
ہر قسم کے زوجین جوڑے یعنی کہ نر اور مادہ، اثنین دونوں، وہ اہلہ کا اور اپنے اہل و عیال کو، الا مگر من جو سبقہ پہلے ہو چکی علیہ اس پر، قولو بات منہم ان میں سے۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نر اور مادہ کے ہر جوڑے کو رکھو، اور اس کے علاوہ اہل کی بات ہوئی تو اہل میں کون آ جاتا ہے، فیملی آ جاتی ہے، تو ان کی فیملی کے علاوہ اہل ایمان کو بھی فیملی کہا گیا ہے۔ جیسے کہ مدینے میں اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا کہ انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ سب ایک فیملی کی طرح ہو گئے۔ تو ایمان کا رشتہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، تو وہ تمام جو 80 لوگ تھے نا ان سب کو فیملی کہا گیا ہے یہاں پر۔ الا مگر من جو سبقہ پہلے ہو چکی علیہ اس پر، قولو بات منہم ان میں سے، یعنی کہ بیوی اور بیٹے کنان کی طرف اشارہ ہے۔ ولا اور نہ تو خاطبنی تم بات کرنا مجھ سے، فی الذین ان کے معاملے میں جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، یعنی کہ کوئی ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا، کنان اور اپنی بیوی کے بارے میں۔ انہم بے شک وہ مغرقون وہ غرق کیے جائیں گے، ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ دعا کی قبولیت پر ہم نے اسے بتایا بناؤ تم کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے جیسی ہم چاہتے ہیں، تو گویا کشتی جہاز بنانے کا فن بھی اللہ نے بندوں کو دیا، اور اس کے بانی کون ہے، نوح علیہ السلام، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی کشتی نہیں بنی تھی۔ پھر اللہ کا حکم، عذاب اترے گا تو تندور ابل پڑیں گے، یعنی زمین سے پانی نکلے گا، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر ان میں سے سوار ہو جاؤ، اور اپنے اہل و عیال یعنی حام، سام، یافیس یہ بیٹے ہیں، اور ایمان والے مراد ہیں، ان سب کو لے کر سوار ہو جاؤ، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی بیوی اور بیٹا کنعان۔ کیوں، ظالم کو معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، ان کے لیے کیا فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ غرق ہونے والے ہیں، اس لیے کوئی سفارش ان کے لیے نہ کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پھر جب سوار ہو جاؤ تم، سین واو یا اس کا روٹ ہے سوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، دو کناروں سے برابر ہونا، یعنی کہ کشتی میں اچھی طریقے سے سکون سے بیٹھ جاؤ، آرام سے ٹک جاؤ، سوار ہو جاؤ تم، انت تم، ومن معک اور جو تمہارے ساتھ ہے، علی الفلک کی کشتی پر، فقل الحمد تو کہنا سب تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی جس نے نجانا نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ جب کشتی میں سوار ہو جاؤ تو کیا کرو، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، شکر کرو کہ ظالموں سے اللہ نے نجات دی، اور جو لوگ طوفان کے نظر ہو رہے ہیں ان سے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا، اور تمہیں اس پر اترانا نہیں ہے، خوش نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وقل ربی اور کہنا اے میرے رب، انزلنی اتار مجھے، منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین اتارنے کی جگہ بابرکت، اور تو بہتر ہے سب اتارنے والوں سے۔ اور پھر کشتی کی خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پر لگے تو یہ دعا پڑھو، یعنی کہ حالات کیسے بھی ہوں بندہ مومن اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہر موقع پر رب کو یاد کرنا ہے، سوار ہونے پر رب کو یاد کرنا ہے، پانی کی دعا بتائی، نجات کے بعد کی دعا بھی بتائی۔ یہ دعا ہم سب کے لیے کیا ہے، تحفہ ہے، ہم کہیں بھی جائیں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دعا کو پڑھنا ہے، تاکہ اس جگہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین خیر کو لکھ دے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کون سی جگہ شر ہے، تو ہمیں ان دعاؤں سے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، تاکہ اللہ ہمارے لیے ہر مقام پر خیر لکھ دے۔ تو یہ دعا یاد الحمدللہ آپ سب کو ہے، تو بچوں کو بھی یاد کرانے کا اہتمام کیجیے۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، اِنَّا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیاتٍ البتہ نشانیاں ہیں، وَإِنْ اور بے شک، کُنَّا ہے ہم، لَمُبْتَلِین البتہ آزمانے والے، با لام واو اس کا روٹ ہے۔ 30 نوح علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ایمان نہ لائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، جیسے نیک لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں، پہلے ان کا تذکرہ کر دیا نا، ان کی خوبیاں بتا کر ان کا انجام بھی بتا دیا
کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں تو وہ ہیں ہی کامیاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پیش کر کے یہ بتا دیا کہ وہ جو انکار کرنے والے ہیں نا، جو ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ہمیشہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے، ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ وہ صرف آخرت میں ہی برے انجام کے مستحق نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا اور چوائس ہم پر چھوڑ دی، ہم کن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، قوم نوح یا قد افلح المؤمنون۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ اختیارات انسان کو دیے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس واقعے کو اس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے کہ ہم کمپیریزن کریں کہ ایمان لا کر کیا کامیابی ہوتی ہے اور ایمان نہ لا کر کیسی ناکامی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے، اس میں سب لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو بہت سنجیدہ ہو کر ان باتوں پر غور و فکر کرے جو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن لوگوں کی اطاعت کرنی ہے، کن لوگوں کی صفات کو اپنانا ہے۔ 31 32 ایک ساتھ دیکھ لیجئے۔ ثم پھر انشأنا اٹھائے ہم نے من بعدہم بعد ان کے، کن کے؟ قوم نوح کے بعد، قرنن لوگ، آخرین دوسرے، یعنی کہ نیکسٹ قوم کون سی تھی؟ قوم عاد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 32، فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے، فیہم ان میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ برحق، غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر نہیں تم ڈرتے؟ قوم نوح کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم، دوسرے دور کے لوگوں کو بھیجا، یعنی کہ دوسری قوم کو اٹھایا، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا، یعنی کہ ہمیشہ رسول انہی میں سے بھیجا جاتا تھا تاکہ لوگ بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس رسول نے کیا کیا؟ لوگوں کو دعوت اللہ دی، اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے تم کیوں نہیں ڈرتے؟ وہی کہانی پھر دہرائی جا رہی ہے، کیوں؟ عبرت کے لیے۔ یعنی ابھی ہم نے قوم نوح کو پڑھا تھا، اب اللہ تعالیٰ ایک اور کہانی ہماری عبرت کے لیے رکھ رہا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کے معاملات سدھاریں، اور آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کون سی قوم بننا ہے، ایک وہ قوم جو قد افلح المؤمنون ہے، یا وہ قوم جس نے اللہ کی بندگی کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنی زندگی کو خراب کیا، اپنی آخرت کو خراب کیا۔ ہمیں کن کی راہ پر چلنا ہے؟ تو ان تمام آیت سے، اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھا؟ 23 32 تک اللہ کی بندگی کرنا، نشانیوں سے سبق لینا، ہر تکلیف میں رب سے مدد مانگنا، ظلم نہیں کرنا، احکامات کو نہیں جھٹلانا، اور اللہ کی خوب تعریفیں کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔